हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जो वफाकी काबीना है उन्होंने जो अशियाई ज़रूरिया की कीमतें हैं उसको कम करने के लिए कुछ हंगामी इक़दाम का ऐलान किया है। अगर आप हंगामी समझते हैं, क्योंकि हर हुकूमत यही कहती है कि हंगामी इक़दाम हैं। फ़ूड इन्फ्लेशन के बारे में कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 25% पर खड़ी है। आम जो इन्फ्लेशन है वो 14% के ऊपर पहुंच चुकी है। तो ज़ाहिर है हर तरफ से आवाज़ें उठ रही थी। आज से 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक ट्वीट की थी और उन्होंने कहा कि मुझे उन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर आवाम को सामना है। चुनांचे मैंने फ़ैसला किया है कि कुछ भी हो जाए, मेरी हुकूमत मंगल को काबीना के इजलास में आवाम के लिए बुनियादी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी की खातिर मुख्तलिफ़ इक़दाम का ऐलान करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी असना में तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारे आटे और चीनी की कीमतों में इजाफ़े के असबाब की जामे तहकीकात का आगाज़ कर चुके हैं। कौम इत्मीनान रखे कि ज़िम्मेदारों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। अब आज जो इक़दाम हुए हैं उसमें से मैं थोड़े से बता दूं कि एक जानिब 10 अरब का पैकेज दिया गया है जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है अशियाई ज़रूरिया जो है वो मार्केट से कम रेट पर मिलेंगे अगले 5 महीने के लिए और साथ ही कुछ राशन कार्ड इशू होंगे और जो कुछ यूथ के लिए कुछ स्टोर्स खोले जाएंगे 2000 के करीब। वो ज़ाहिर है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि उनको भी उस पर भी अशियाई ज़रूरिया जो हैं डिस्काउंटेड रेट्स पर फराहम की जाएंगी। मज़े की बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कल तक चीनी जो है वो 68 रुपये मिल रही थी। तो आज काबीना ने ऐलान किया है और ये ऐलान आपा फिरदौस ने कहा भी कि जनाब अब जो चीनी है वो 70 रुपये किलो मिलेगी, यानी जो 68 रुपये मिल रही थी वो अब 70 रुपये मिलेगी। और जो घी है जो 170 रुपये किलो मिल रहा था यूटिलिटी स्टोर्स पर वो 175 रुपये मिलेगा। वो उसकी वजह ये कि अच्छी क्वालिटी की चीनी और अच्छी क्वालिटी का घी मिलेगा। सही बात है। तो मतलब क्वालिटी के बारे में खान साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारे साथ हमारे जो इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ हैं सना खान वो मौजूद हैं और ख़ासी गहरी बल्कि कड़ी नज़र रखते हैं इन सारी सूरत हाल पर। वेलकम टू द शो सनाउल्लाह। आप ही बताइए कि ये खान साहब ने जो ट्वीट की थी कि जनाब मंगल को कुछ भी हो जाए, यानी आज के रोज़ जो काबीना का इजलास होगा वो कीमतों में कमी के खातिर खा इक़दाम का जो है ऐलान करेगी, क्या वाकई ऐसा हुआ है? मुबशर साहब, एक तो हमें ये देखना है कि ये 16-17 माह कबल जब आए थे तो उस वक्त क्या इन्फ्लेशन की सूरत हाल थी और प्रेशर जो गुज़श्ता 2-3 माह से जो टमाटर से शुरू हुआ था और अब आके चीनी और आटे तक पहुंचा है, तो इस प्रेशर में भी अब इनको एक जो रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं, क्योंकि इस वक्त इन्होंने पूरी एक फोर्स तश्कील दी है जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार करके प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। तो उसमें था कि वोट बैंक जो है इनका वो बहुत ज़्यादा इस खास कर इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से इनका साथ छोड़ चुका है, जिसमें यूथ भी शामिल है। तो उसको अब मुतमईन करने के लिए IMF की टीम भी आई हुई थी। तो किस किस्म का रास्ता अख्तियार किया जाए कि लोग कुछ ना कुछ लोगों को सब्र आए। लेकिन मसला ये था कि आपके पास फंड किधर है, तो ये बड़ा एक टेक्निकल काम किया गया है। अच्छा, आपको याद है गुज़श्ता चंद सालों से जो खासकर पीपल्स पार्टी ने जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था तो एक डायरेक्ट इमदाद जाती थी और आते आते इस साल जो अनाउंस किया था 192 अरब रुपए BISP और एहसास प्रोग्राम उनको एक ही किया हुआ है, उसके लिए मुख्तस थे। अब 7 महीना और 10 दिन, आज 11 दिन हो गए हैं, 39 अरब रुपए उसमें से रिलीज़ हुए हैं और जो पुराने प्रोग्राम थे उनके लिए एहसास प्रोग्राम के नए किसी प्रोग्राम के लिए एक पैसा भी जारी नहीं हुआ। तो ये एक स्कीम बनाई गई कि इसी एहसास प्रोग्राम से क्यों ना 10 अरब रुपए लेकर यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए ये जो 5 चीज़ें हैं ज़रूरी, इनमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, कुछ बेहतरी आए, शायद कोई लोगों को एहसास हो। और उसकी एक वजह यह भी थी कि इन्होंने चंद माह कबल जो यूटिलिटी स्टोर को एक पैकेज दिया था जिसमें यही 5 चीज़ें थी और उसके लिए 6 अरब रुपए का अनाउंस किया था। तो उससे हुआ ये था कि यूटिलिटी स्टोर पर जो सेल थी वो 800% इंक्रीज़ हुई गुज़श्ता 1 माह के दौरान। तो इससे एक ये चीज़ इनको इनकरेजमेंट मिली कि लोग अब यूटिलिटी स्टोर पर आ रहे हैं। तो उन्होंने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक तो जो अलाटेड पैसा है किसी दूसरे मकसद के लिए, क्योंकि वो खर्च तो कर नहीं रहे हैं, वो रखा हुआ है, अभी भी 152 अरब रुपए से ज़्यादा रकम उसमें पड़ी है जो मुख्तस है। तो उसमें से 10 अरब निकाल कर 5 महीने के लिए कि ये आर्जी प्लान दिया गया है
جبکہ وہ جو یوتھ کا ہے وہ یوتھ کا یہ ہے کہ جو یوتھ لون پروگرام ہے، کامیاب یوتھ پروگرام جو انہوں نے ایک اناؤنس کر رکھا ہے، اس میں 1,80,000 درخواستیں جو آئی ہیں اس میں 80% نوجوانوں کی وہ درخواست ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 5 لاکھ روپیہ قرضہ دے دو، ہم نے پرچون کی دکان کھولنی ہے۔ تو اب انہوں نے وہاں سے اس آئیڈیا کو پکڑا کہ کیوں نہ اسی کو یوز کریں اور پہلے مرحلے میں کوئی 2,000-1,500 نوجوانوں کو قرضہ دے دیں، جو ہم نے پہلے ہی ایک پلان کیا ہوا ہے، دینا تو ہے، اور ان سے کہیں آپ یہ پرچون کی دکان کھولیں اور یوٹیلٹی سٹور آپ کو یہ 5 اشیاء دے گا اور اس قیمت پہ آپ نے یہ فراہم کرنی ہے۔ تو بیسکلی یہ آئیڈیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے انفلیشن یا مہنگائی میں کمی آئے گی۔ مہنگائی کی وجوہات اور ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور اس حوالے سے جب آٹے کا بحران آیا تھا تو آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک واجد ضیاء DGFIA کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی اور 6 فروری تک اس نے رپورٹ جمع کرانی تھی، جو کرا دی ہے، جس پر آج وزیر اعظم نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور اس نے کہا دوبارہ بنائیں، 3 ہفتے اور لے لیں، اور یہ کویسچن ایئر ہے۔ تو اور نہ وہ جو رپورٹ انہوں نے بنائی ہے اس کے بارے میں میڈیا کو بتایا گیا، پبلک کو بتایا گیا، حالانکہ جب انہوں نے کمیٹی بنائی تھی یہ اناؤنس کیا تھا کہ جو بھی ریزلٹ آئیں گے وہ پبلک کو بتائے جائیں گے، میڈیا کو بتائے جائیں گے، لیکن آج وہ رپورٹ بھی چھپا لی گئی اور اس کو کہا یہ ابتدائی رپورٹ ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ دوبارہ سے اس پہ انویسٹیگیشن کریں۔ آج کا جو پیکج دیا ہے 10 ارب روپے کا، ہم اسے پین کلر تو کہہ ہی سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں جو غریب لوگ ہیں بنیادی طور پر جو لائنوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے تو تھوڑا بہت ریلیف ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اس سینس میں ریلیف نہیں کہہ سکتے کہ غریب آدمی صرف ان 5 چیزوں پہ گزارا نہیں کرتا۔ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کھانا جو ہے پہلی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ضرورت ہیں، اس کے بچوں کا اسکول ہے، اس کی بیماری ہے، اس کے ساتھ اس نے یوٹیلیٹی کے بل بھی ادا کرنے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو لائف از ڈیفیکلٹ، جتنی انفلیشن ہوئی ہے نا اس میں صرف یہ ناکافی ہے۔ تو یہ جو 10 ارب کسی قسم کے اقدامات کرنے ہوں، یہ 10 ارب کا جو پیکج ہے اس میں وہ 6 ارب شامل ہیں جو پہلے وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے کہے تھے۔ دیکھیں یہ بڑے انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی، کیونکہ وہ بھی پیکج جو ہے ابھی چلنا ہے، لیکن اس پیکج کا جو منتھلی وہ تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کم تھا بنیادی طور پر نا، اس میں اتنا زیادہ کوشن نہیں تھا۔ اور یوٹیلٹی سٹور کو وہ جو 6 ارب کا پیکج دیا ہے صرف عوام کی ریلیف کے لیے نہیں دیا گیا، بنیادی طور پر یوٹیلٹی سٹور خود کلیپس کرنے جا رہا تھا، اس کی جو سیل تھی ختم ہو گئی تھی، اس کی ٹوٹل سیل اتنی تھی کہ اس کی سیلری تک پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس پیکج سے جو 6 ارب کا تھا اس سے ان کی سیل میں اضافہ ہوا ہے، 10 ارب کے بعد مزید انہوں نے بزنس پلان بھی دیے ہیں، وہ 12 شہروں میں کیش اینڈ کیری بنانے جا رہے ہیں بڑے، جہاں پر وہ مختلف سٹورز کو سپلائی بھی کر سکیں گے جس طرح پاکستان میں بنے ہوئے ہیں آج کل۔ تو مختلف ایک ان کا بزنس پلان بھی ہے اور انہوں نے بلک میں یہ چیزیں خریدنی ہیں۔ تو اس میں تو وقت لگے گا نا، وہ کیش اینڈ کیری بنائیں گے تو 12 شہروں میں آئیں گے۔ مجھے بتائیے آپ نے آٹے کا تو ذکر کیا، چینی کے اوپر بھی رپورٹ پیش ہونی تھی، تو وہ کیا ہوا؟ دیکھیں مبشر صاحب، میں کیونکہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر کور کر رہا ہوں، فیس بھی کر رہا ہوں، سوالات بھی کر رہا ہوں، تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں کوئی بھی اگر انویسٹیگیشن، اگر اس میں کوئی جو ان کے مخالفین ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اس میں سرا ملتا ہے تو انہوں نے اس کا بے تحاشا پراپاگنڈا کرنا ہے۔ آج کا جو دور ہے اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں چھپا لی جاتی ہیں جس میں ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ ملوث ہوں یا کوئی اس قسم کا عہدیدار ہو جن کو انہوں نے بچانا ہو، تو نہ پھر وہ رپورٹ منظر عام پر آتی ہے بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور کوئی نیا ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب 6 فروری تک کی ڈیڈ لائن تھی واجد ضیاء کو، انہوں نے ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ایک مکمل رپورٹ پیش کی ہے، لیکن اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ دوبارہ 3 ہفتے لیں، اور یہ جو ہم آپ کو کویسچنر دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر اس کو دیکھیں۔ اب کویسچنر کیا ہے اس کے بارے میں بھی آج فردوس آپا نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں بتائی، اور انہوں نے کہا جب وہ رپورٹ آئے گی تو پھر اس کے بارے میں 3 ہفتے بعد آپ کو بتایا جائے۔ تو خان صاحب نے جو اس سال کے شروع میں ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور بار بار آ کر کے انہوں نے تقریر بھی کی کہ مشکلیں ختم ہو گئی ہیں اور یہ سال جو ہے یہاں اس میں مزاحیہ گفتگو شروع کر دی۔ نہیں میں سنجیدہ گفتگو، اچھا نہیں مزاحیہ سر مطلب، تو یہ بس بتا دیجیے گا کہ اس کا کیا ان کو وہ کیا سوچ رہے تھے جب انہوں نے یہ تقریر کی کہ جناب یہ سال جو ہے قیمتوں میں کمی کا سال ہوگا؟ ہنستے میں بریک لے لو۔ چلے مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ جن کو جو بتایا جاتا ہے وہ آگے پاس آن کر دیتے ہیں۔ اب طرح طرح کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت بنی گالہ اور وزیر اعظم ہاؤس میں بعض بالکل ان افیشل ایڈوائزر بھی ہیں بہت سارے، تو ان کو جو چیز بتائی جاتی ہے وہ آگے پاس آن کر دیتے ہیں۔ اب ان کو اصل صورتحال تو بتائی نہیں جاتی کہ مسائل کیا ہے۔
تو جب مسائل ان کو صحیح بتائے جائیں گے، بعض دفعہ جب بتائے جاتے ہیں تو وہ کھل کر بات کر دیتے ہیں، لیکن ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اب بس تھوڑا عرصہ ٹھہر جائیں، حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں، اب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، لیکن بیسکلی صرف کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر تو مہنگائی کے ساتھ ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا تو ایک مثال ہے، لیکن تمام سیکٹرز میں جو ہے بے روزگاری ہوئی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ثناء اللہ۔ اصل میں کرنٹ کا یہ درست کہہ رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کرنٹ کا مسئلہ ہے جو ہمیں لگ رہا ہے۔ ٹھیک، یہ ایسا ہی ہے، بالکل۔ وقفہ لے لیں، وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا تھا جس میں کوئی 23 کے قریب نوجوان سیاسی کارکنان جو پڑھے لکھے PhD بھی تھے، ان میں اساتذہ بھی تھے اور اسٹوڈنٹس بھی تھے، ان کو پولیس نے پکڑا، اور نہ صرف پکڑا بلکہ ان پر بغاوت کا پرچہ بھی کر دیا، جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، ان کو خاصا جو ہے غصہ آیا، اس کے اوپر انہوں نے نوٹس بھی لیا، اور گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس پر ان کی سب کی نہ صرف ضمانت کی بلکہ یہ بھی پوچھا کہ یہ پرامن جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے اوپر کیسے آپ بغاوت کا پرچہ لگا سکتے ہیں۔ تو انتظامیہ نے ہوشیاری کی اور گزشتہ سماعت پہ کہہ دیا کہ جناب ہم نے جو ہے بغاوت کی جو دفعات ہیں وہ نکال دیے، صرف انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہے نا وہ رہنے دیے۔ آج اس کی ایک اور سماعت ہوئی جس میں یہ جب پیش ہوئی انتظامیہ تو انہوں نے کہا جی ہم نے انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کر دی ہیں، جس پر انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ جناب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کیوں نہ ہم ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں جنہوں نے مقدمے کے اندراج کا حکم دیا تھا۔ اب یہ مقدمے کا اندراج بڑا مزے کا ہے کہ وہاں ایک کہ لوکل میجسٹریٹ ہیں جو غلام مرتضیٰ چانڈیو، جنہوں نے جب پولیس نے پکڑا تو انہوں نے کہا ہاں جی ان پہ بغاوت بھی لگائیں اور انسداد دہشت گردی بھی لگائیں۔ تو اب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اطہر من اللہ، انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت پر چیف جسٹس صاحب کو وضاحتی بیان حلفی کے ساتھ عدالت میں طلب کر لیا، جو کہ 17 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ آ جائیں ذرا وہ میجسٹریٹ صاحب، اور ساتھ ہی جو اسلام آباد کے پولیس چیف ہیں اور اسلام آباد کے چیف کمشنر ان کو بھی بلا لیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ میجسٹریٹ سے جوڈیشل اختیارات واپس لے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے کہا، دہرایا کہ جناب اس کیس کو ہم ہر ایک کے لیے مثال بنائیں گے، کیونکہ جو پرامن احتجاج ہے وہ ظاہر آئین پاکستان اس کا حق دیتا ہے، مگر یہ جو نئی رسم چلی ہے کہ جناب غداری سے کم پہ بات نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے یہ ہے۔ ایک اور آج خبر آئی تھی کہ گل بخاری جو ہیں وہ انہیں بھی غداری، نہیں غداری نہیں، انسداد دہشت گردی، کیا خود کچھ جیکٹ وغیرہ؟ نہیں کچھ نہیں، خود کچھ ٹویٹس۔ اچھا ہاں، وہ انہوں نے جو ہے FIA کا جو ہے انسداد دہشت گردی ونگ، اچھا یہ سائبر کرائم ونگ بھی کر سکتا تھا، لیکن انسداد دہشت گردی ونگ نے گل بخاری کو کہا ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر پیش ہو جائیں اور اپنا بیان قلم بند کروائیں، ورنہ سائبر ایکٹ اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں اس وقت بیرون ملک ہے لندن میں، تو اگر وہ نہیں آتی ہیں 1 مہینے کے اندر تو پھر انٹرپول سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، اور جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے اور فلاں وہ تو ظاہر ہے جو لیگل پروسیس ہے۔ اچھا یہ کیا ہے معاملہ کہ انہوں نے بیرون ملک بیٹھ کے حکومت اداروں کے خلاف اشتعال انگیز پروپیگنڈا اور ملک دشمن سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا ملک دشمن سرگرمیاں تو سمجھ میں آتی ہیں، یار یہ اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کو اشتعال آتا ہے؟ مثلاً کہ ریاست کو، کسی ادارے کو، کسی فرد کو، عام شہری کو، مثلا مجھے اگر تمہاری کسی بات پہ اشتعال آ جائے تو کیا میں پولیس کے پاس جا سکتا ہوں کہ اس نے ایسی بات کی ہے کہ مجھے اشتعال آ؟ لیکن اس پہ انسداد دہشت گردی کیسے لگ سکتی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے نہیں، وہ تو لگ رہی ہے نا، ابھی لگی تو نہیں ہے، یہ تو ایک انہوں نے نوٹس بھیجا ہے
ظاہر पर्चा तो फिर ये भी हुआ है कि अच्छा गुल बुखारी का अपना रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है। जून 2018 में नामालूम अफराद ने उन्हें चंद घंटे के लिए अगवा कर लिया था, फिर छोड़ दिया उन्हें। और ख़ुद FIA का जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने कौमी सलामती के इदारों, अदलिया और हुकूमत मुखालिफ फिर इश्तियाल अंगेज़ पर पकड़ने में मुलव्वस 35 इंक्वायरियाँ की हैं और बेशतर इल्ज़ामात का ताल्लुक़ साइबर दहशतगर्दी से है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए साइबर दहशतगर्दी, अब वो पीका जो है जो पीके है या पीका है मुझे नहीं पता, वो है क्या कहा उसे पीका जाता है तो, लेकिन क्योंकि केस बनाए जाते हैं तो वो ऐसे ही एक केस बना दिया है। इससे पहले भी कुछ ऐसे केसेस बने हैं जिसमें जो है अदालत ने तो उन केसेस को फारिग कर दिया था, मगर क्योंकि अब यहाँ नहीं है तो मेरे ख़्याल में FIA के जो इंसदाद दहशतगर्दी विंग है आई एम श्योर बहुत ज़्यादा फ़ाल होगा। तो उन्हें सोचा कि अच्छा अब ये एक तो खातून है वो यहाँ थी तो चलो ठीक है, अब तो वहाँ चली गई हैं, अब वहाँ से उन्हें दोबारा बुलाना, ये आबैल मुझे मार टाइप मुझे बात लग रही। नजम सेठी साहब ने जो है आपके दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि अजीम जौहरी रियासत एक ट्वीटराटी के मुकाबले पे आ गई है। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। मतलब आप साफ है लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे, हम भी नहीं समझना चाह रहे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद वापस आते वेलकम बैक। और अब कुछ अच्छा हो जाए, मायूसी तो होती है लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। अमेरिका में हर साल हज़ारों लोग जो हैं इमिग्रेंट्स के तौर पर, स्टूडेंट्स के तौर पर पढ़ने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान से भी सैकड़ों स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स जो कि जॉब के लिए वहाँ जाते हैं। उनको जो पहला मसला होता है वो ये होता है कि अमेरिका जैसी इकॉनमी जो प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर चलती है, तो उसके बग़ैर उसकी अगर उनके पास हिस्ट्री नहीं है तो ना उन्हें फ़ोन का कनेक्शन मिलता है, ना वो अपार्टमेंट रेंट पर ले सकते हैं। तो ज़ाहिर है कैश की भी एक लिमिट होती है जो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, कोई ज़मानती नहीं मिलता। तो एक पाकिस्तानी कैनेडियन है नवीन कुरैशी, जिन्होंने एक स्टार्टअप बनाया है सेबल के नाम से, वो इसकी फाउंडर भी हैं और उन्होंने अब ये मसला कुछ आसान कर दिया है। और जो हमारे पाकिस्तानी भाई इस वक्त सुन रहे हैं और अमेरिका जाने का इरादा रखते हैं वो ज़रूर सुने कि वहाँ जाके क्या आसानियाँ हो सकती हैं, नवीन उनकी कैसे मदद कर सकती हैं। वेलकम टू द शो नवीन कुरैशी। आप आइए, सेबल की जब आपने बुनियाद रखी तो जाहिर है हमेशा यही होता है कि आप ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं कुछ मसाइल को, फिर उसी का सलूशन के तौर पर आप उसको बिज़नेस मॉडल के तौर पर बनाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ क्या? जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया था। मैं पाकिस्तान से कनाडा मूव हुई यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने कनाडा में चेकिंग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स बहुत मुश्किलों से खोले, रिटायरमेंट सेविंग्स बनाई, कोई 8-9 साल कनाडा में गुजारे। और फिर जब मैं अमेरिका मूव हुई ग्रेजुएट स्कूल के लिए, तो फिर मैंने दोबारा वही इश्यूज एक्सपीरियंस किए जो मैंने इनिशियली कनाडा में एक्सपीरियंस किए थे। मैं सोचा 10 साल हो गए इस बात को ऑलमोस्ट, ये चीज़ क्यों फिक्स नहीं हुई। मैंने और रिसर्च शुरू की अपने कुछ फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ जो मेरे साथ बिजनेस स्कूल में थे, और हमने देखा कि ये जो इशू है ये थाउजेंड मिलियंस लोग फेस करते हैं जी हर साल। तो हमने सोचा कि हमारे पास सही एक्सपर्टीज़ है। हमने पहले बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज में काम किया हुआ है, तो क्यों ना हम इस इशू का कोई रेजोल्यूशन निकाला। तो क्या सलूशन निकाला आपने? सलूशन काफ़ी सिंपल है। हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है, iOS पर है अभी, एप्पल पर एंड्रॉयड लॉन्च हो रही है 1 हफ्ते में। मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालें, एड्रेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करें ताकि हम कंफर्म कर सकें कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं कि आप हैं। जैसे कि एग्जांपल में कह रही नवीन कुरैशी हूँ मैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स में दे सकती हूँ टू कंफर्म कि मैं नवीन कुरैशी हूँ।
تو آج اگر آپ اپنا پاسپورٹ اور ویزا US ویزا یوز کریں آپ ہمارے ساتھ چیکنگ اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ کھول سکتے ہیں within 5 minutes. اچھا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ آپ تو یہ سہولت دے رہی ہیں لیکن اور آپ تو بینک نہیں ہیں، آپ بینک نہیں ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے بینک سے یا امریکی جو حکام ہیں جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ان سے بھی بات کی ہوگی، تو کتنا آسان یا کتنا مشکل تھا آپ کو انہیں یہ کنونس کرنا کہ ہاں ہم یہ سہولت جو ہے اور کیا اس ایپ کی مدد سے بینک میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے؟ جی بہت اچھے سوال ہے یہ. ایکچولی جو مشکل ہمیں محسوس ہوئی تھی وہ اسی میں ہوئی تھی کہ ہم کس بینک کے ساتھ پارٹنر کریں اور ہم کس پروسیسر کے ساتھ پارٹنر کریں. ہم فن ٹیک ہیں، ہم بینک والی لیئر نہیں ہیں. بینکنگ لائسنس امریکہ میں ملنا بہت ہی مشکل ہے. تو اسینشلی ہم نے کوئی 300 بینک سے بات کی اور ہم نے نیرو ڈاؤن کیا 3 یا 4 بینک جو ہماری سوچ میں بلیو کر سکتے تھے، ویلیو پروپوزیشن انہیں سمجھ آئی اور ہم انہیں کنونس کر سکتے تھے کہ دیکھیں پاسپورٹ اور ویزا صحیح ڈاکیومنٹس ہیں، سوشل سیکورٹی نمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگوں کو ویریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ ریگولیشن کہتی ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ایشوڈ آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے، معنی کہ پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سوشل سیکورٹی نمبر جو ایک کارڈ ہے جو امریکنوں کو ملتا ہے برتھ پر کہ وہی ہم انٹرنیشنل بھی وہی یوز کریں. اور یہ بھی کہ جو طالب علم ہیں یا امیگرینٹس جاتے ہیں ان کی جو اپنے ملک میں کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے کیا وہ بھی اس کے کام آ سکتی ہے؟ بالکل. ہم آج 8 ملکوں کی کریڈٹ ہسٹری حاصل کر سکتے ہیں. تو ایکچولی یہ کافی فائدہ مند بات ہے کیونکہ ہم اپنا کریڈٹ رسک جو ہے، ڈیفالٹ ریٹ جو ہے، جو لوگ واپس پیسے نہ پے کریں فار ایگزامپل کریڈٹ کارڈ بل کی طرف، ہم اس سے منیمائز کر سکتے ہیں آپ کی کریڈٹ ہسٹری. سوچیں UK یا جرمنی یا کینیڈا کی پکڑ کے. ظاہر ہے آپ کا تعلق پاکستان سے تو رہا ہے، تو پاکستانیوں کے ساتھ یہاں پر آپ نے کوئی پاکستان میں ایسا لنکیج بنایا ہے کہ یہاں سے جو لوگ آئیں وہ آپ سے پہلے ہی رابطہ کر لیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی ہماری کسٹمر ایکوزیشن جو ہم کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں. جو طالب علم جاتے ہیں امریکہ یا کسی اور کنٹری اپنی اسٹڈیز کے لیے تو یوزلی وہ پریپ کرتے ہیں، GMAT لیتے ہیں یا SAT پریپ ایگزامز ہوتے ہیں کالج یا یونیورسٹی یا گریجویٹ اسکول کے لیے. تو ہم پارٹنرشپس بنا رہے ہیں کالج کاؤنسلرس کے ساتھ اور یہ پریپ سینٹرز کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں فیچر کر سکیں اور وہ ویزیبلٹی دے سکیں کہ یہ پروڈکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ کہہ دیا انہوں نے iOS اور اینڈرائڈ کا لانچ ہو رہا ہے. بہت شکریہ نوین، اگلے ہفتے وی وش یو بیسٹ آف لک اور بہت اچھی دعائیں ہیں کہ آپ اور ترقی کریں اینڈ ونڈرفل انیشیٹو. ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، بھارتی وزیر اعظم شری نریندر مودی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کو اگر جنگ ہوتی ہے تو 7 سے 10 دن کے اندر خاک چٹوا سکتے ہیں. یہ تو جب ہوگا تب ہوگا. آج دلی کے الیکشن ریزلٹس جو آئے ہیں اس سے کم از کم یہ جو ہے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ BJP اور مودی حکومت نے جس طرح خاک چاٹی ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. ٹوٹل 70 سیٹیں ہیں دلی اسمبلی کی اور ان 70 میں سے جو عام آدمی پارٹی ہے اروند کیجریوال کی جو آلریڈی پاور میں ہیں 2015 سے، انہوں نے 62 سیٹیں حاصل کی ہیں آؤٹ آف 70، جبکہ BJP کو ملی ہیں 8. 2015 میں BJP کو ملی تھیں 3، اس بار 5 زیادہ مل گئی ہیں. بالکل. اچھا یہ 5 جو ملی ہیں یہ بڑی مہنگی سیٹیں ہیں. یہ جو 5 اضافی سیٹیں ملی ہیں یہ نریندر مودی اور ان کے وزیر داخلہ امت شاہ جہاں جہاں BJP کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ سب پوری مرکزی مودی کیبنٹ
سب نے 1 مہینے تک زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے اس الیکشن کو ہندو مسلم ڈیوائیڈ پہ اور یہ جو متنازع شہریت کا بل ہے اس کی بنیاد پہ ایک ڈویژن کر کے ماحول گرما کے اور جو بھی غلیظ گفتگو ممکن تھی وہ سب کر کے کم از کم 36 کی جو عددی اکثریت ہے جس پہ حکومت بن سکتی ہے دلی کی وہ حاصل کر لیں. لیکن اچھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اب جیسے شاہین باغ کا وہاں چل رہا ہے معاملہ، تو اس ملک کا وزیر داخلہ اپنے شہریوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اتنی زور سے الیکشن مشین کا بٹن دبانا ہے ووٹ مشین کا کہ کرنٹ شاہین باغ تک پہنچے. جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو اپنے کپڑوں سے پہچانے جا رہے ہیں جو کہ دیش دروہی ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہے، یہ دلی کا الیکشن نہیں ہے. تو اس اعتبار سے آج اور آپ بھول رہے ہیں یونین منسٹر جو ہیں انوراگ ٹھاکر، جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، یہ ہے سب ہوا ہے. تو آج پتہ نہیں جن کو گولی لگی ہے الیکشن والی وہ کون ہے، دیش کے غدار ہیں یا دیش دروہی. مجھے لگتا ہے کہ دیش دروہی آج جیت گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دلی میں جو اکثریت ہے وہ غداروں کی ہے، وہ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے. اچھا آپ والے جو ہیں عام آدمی پارٹی والے بہت چالاک لوگ ہیں، وہ اس پھندے میں آئی نہیں. انہوں نے پچھلے 5 سال میں جو کارکردگی دکھائی ہے تعلیم کے شعبے میں، سرکاری اسکولوں کو انہوں نے ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا. ہیلتھ کے شعبے میں اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کا جو شعبہ ہے اس میں وہ صرف انہوں نے کہا. اچھا کیجریوال جہاں بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے دیکھیے بھائی صاحب میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا، اگر آپ کو 5 سال جو میں نے کام کیا ہے وہ پسند ہے تو مجھے ووٹ دیجئے ورنہ نہیں دیجئے. ایسا کوئی نہیں کہتا. اور یہ پہلا الیکشن ہے غالباً جو وہاں کے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جو کارکردگی کی بنیاد پہ جیتا گیا ہے، ریٹرک کی بنیاد پہ جو ہے. ریٹرک کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا انجام ہوا ہے. اچھا مودی حکومت نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ دلی کے آس پاس کچی جو آبادیاں ہیں اس میں کوئی 50 لاکھ لوگ آباد ہیں، غریب لوگ آباد ہیں. اب ان کے پاس چونکہ مرکزی حکومت ہے تو انہوں نے انہیں ریگولرائز کر دیا کہ یہ 50 لاکھ ووٹ تو ہمارے ہوئے. سب سے زیادہ جو اینٹی مودی ووٹ پڑا ہے ان کچی آبادیوں میں پڑا ہے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے شہریت کا بل ہے اس کی وجہ سے جو سب سے غریب ہے وہ سب سے زیادہ ڈرا ہوا ہے کہ میرے پاس تو کاغذ ہی نہیں ہے. کل جب یہ اپلائی کریں گے مجھ پہ وہ قانون تو مجھ سے پوچھیں گے تیرا کاغذ کہاں ہے، تو بھارت کا شہری نہیں ہے. تو انہوں نے اس خوف میں جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے تو نے ریگولرائز کر دیا لیکن ووٹ تجھے نہیں دیں گے. اچھا اس دوران ایک خبر اور ہے جو دب گئی دلی کی، وہ ہے گارگی کالج فار وومن کی. کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، لڑکیاں وہاں پڑھتی ہیں. 6 تاریخ کو وہاں ایک کالج کا میلہ چل رہا تھا تو اچانک کوئی 50-60 لونڈے دیواریں اور گیٹ کود کے اندر چلے گئے. نشے میں دھت تھے، جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے وہ، اور مودی جی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے ہسپتال توڑ تاڑ دیے، بچیوں کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، اپنے جو ہے وہ کپڑے اتار کے ناچنے شروع ہو گئے. مطلب جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. مزے کی بات ہے کہ گیٹ کے باہر پولیس اور جو ریپڈ ایکشن فورس ہے اس کے جوان کھڑے ہوئے تھے کہ بچیوں کا کالج ہے، کوئی ان پہ وہ نہ کر دے، حملہ نہ کر دے. اچھا وہ کھڑے ہی رہے. اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ پرنسپل کے پاس بچیاں روتی بھی گئیں تو پرنسپل نے کیا جملہ کہا، کہنے لگے اگر تم لوگ ڈرتے ہو تو کالج کیوں آتے ہو، ہے نا. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. کل ان بچیوں نے کالج کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. تو اسی الیکشن کے دوران یہ کارگی کالج جامعہ ملیہ کے ساتھ جو مسلسل ہوا ہے اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ اچھے دن تو آ گئے تھے اور ان اچھے دن کا شکرانہ دلی کی جنتا نے آج اس طریقے سے ادا کر دیا ہے. اور سب بڑا سیٹ بیک ہے جو جرنلسٹ لکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت شاہ کے لیے
کیونکہ انہیں 52 میٹنگز کی تھی, اس کے بعد مودی صاحب کو بھی بلایا, یوگی آدتیہ ناتھ بھی آئے. نہیں سب وہ بتا رہے تھے, ہینڈ بلز خود باتیں تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں چلا. ہاں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلی میں پاکستان بن گیا, تو پھر غصہ تو نہیں کریں یار, زیادہ مت کرو, زیادہ مت پھیلو. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.